नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की मदद के साथ और उसकी तौफीक के साथ आज हम इंशाअल्लाह सूरह फातिहा के बारे में पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि सारी की सारी तारीफ के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। सारी की सारी हम्द सिर्फ उसी की है। सूरह फातिहा के बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगी। फहमुल कुरान यानी कि बहुत इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, यानी मुख्तसरन आपको बताऊंगी अल्लाह ताला की फजल से। शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा के इस्माए गिरामी और इनकी वजह तस्मिया। मक्का मुअज़्ज़मा में मकाम नुज़ूल मक्का मुअज़्ज़मा, एक रुकू आयात 7 अल्फाज 25 और हरूफ 133 हैं। सूरह फातिहा के कई नाम हैं, जिनमें से मशहूर फातिहातुल किताब, उम्मुल कुरान, अल-शिफा, अल-सबा, अल-मसानी। फातिहा और कुरान मजीद के मज़ामीन। कुरान मजीद के मज़ामीन में पहला मरकज़ी मज़मून तौहीद है और फातिहा की इब्तिदा ही तौहीद से होती है। तौहीद में सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात का इदराक और इकरार है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि वो कायनात का रब है, जिसके मानी खालिक, रज़ाक, मालिक और बादशाह के हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात में सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि वो बड़ा ही मेहरबान, निहायत ही रहम करने वाला है। कुरान हकीम का दूसरा मज़मून ये है, इस जहां के अलावा और भी जहां हैं, लिहाजा अल्लाह ताला इस दुनिया में तुम्हारा खालिक, मालिक, रज़ाक और बादशाह है और तुम्हें मारने के बाद आखिरत में जिंदा करके अपनी अदालत उज़्मा में तलब करेगा। इस दिन हर एक को उसके अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा देगा। वो आदिल और हाकिम है। इसी का सारा निज़ाम अदल इंसाफ पर मबनी है। कुरान मजीद में दुनिया आखिरत के बारे में अदल इंसाफ और जज़ा सज़ा के असूल बयान किए गए हैं। तीसरा मज़मून, जिसको कुरान इबादत का नाम देकर इसकी फजीलत बयान करते हुए तकाजा करता है कि बंदे का अपने रब के साथ तालिब व मतलूब, आबिद व मबूद और मखलूक व खालिक और महकूम व हाकिम का होना चाहिए। इसके बगैर जिंदगी गुजारने का कोई दूसरा तरीका ठीक नहीं। यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। इसलिए अपने रब की इबादत करना और उसी से ही मदद तलब करना चाहिए, क्योंकि इसके इज़्न और अमर के बगैर, यानी उसके हुक्म के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। चौथा मजमून सिरात मुस्तकीम है, जिसका मफ़हूम यह है कि बंदे को अपने रब के अहकाम और इरशादात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। सिरात मुस्तकीम का तयन फरमाते हुए कुरान मजीद इसकी तशरीह और तकाज़े बयान करते हुए वज़ाहत करता है कि ये इनाम याफ्ता अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन का रास्ता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इसी रास्ते की दावत देते रहे। इसके बगैर ना कोई सिरात मुस्तकीम है और ना ही कोई तरीका हयात काबिल कबूल होगा। इससे नबूवत की ज़रूरत और अहमियत आया हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असवा में इबादत, मामलात का तरीका और अखलाकियात के तमाम तकाजे पूरे होते हैं और यही सिरात मुस्तकीम है। पांचवा मजमून कुरान मजीद सूरह फातिहा की ज़बान में इनाम याफ्ता और मगजूब यानी
اور گمراہ لوگوں کے حوالے سے قوموں کے عروج و زوال بیان کرتا ہے، تاکہ یہ اطاعت اور تسلیم رضا کا رویہ اختیار کرنے والوں کو بہترین انعام اور ان کا مرتبہ مقام بتلایا جائے، باغیوں اور نافرمانوں کو ان کے انجام سے ڈرایا جائے۔ قرآن مجید کے باقی ارشادات اور احکامات انہی مضمون کی تفصیلات اور تقاضے ہیں۔ یہی قرآن پیغام ہے۔ اسی بنیاد پر سورۃ الحمد کو یعنی فاتحہ کو ام الکتاب کا نام دے کر اس کتاب مبین کی ابتدا میں رکھا گیا۔ ادبی زبان میں بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فاتحہ ابتدا ہے، قرآن اس کی تکمیل، فاتحہ دعا ہے، قرآن اس کا جواب، فاتحہ عنوان ہے، قرآن اس کا مضمون، فاتحہ خلاصہ ہے، قرآن اس کی تفصیل، فاتحہ پھول ہے، قرآن اس کی خوشبو، فاتحہ دروازہ ہے، قرآن اس کا محل ہے۔ اچھا، آگے پڑھتے ہیں، یعنی فاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ آسمان کا جو دروازہ آج کھلا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، پھر اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اسی دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور یہ فرشتہ جو آج سے زمین پر نازل ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، یعنی کوئی جو فرشتہ تھا۔ پھر اس فرشتے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں نور آپ ہی کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک فاتحۃ الکتاب، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی مراد پوری ہو جائے گی، یعنی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ تو تھی اس کی فضیلت۔ اب سورہ فاتحہ کی فرضیت یعنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ستائش کی، یعنی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے بندے نے اپنے کام کو میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ چیز مل جائے گی جس کا اس نے سوال کیا۔ آگے ہے سورہ فاتحہ کی عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سورت جیسی کوئی سورت تورات، انجیل اور زبور اور قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، یعنی یہ نازل ہوئی قرآن مجید میں، اور یعنی یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ فاتحہ اور نماز۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہ کی جائے وہ بے برکت اور نامکمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر کام کی ابتدا بسم اللہ یعنی اللہ کے اسم مبارک سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ
اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے سے مراد بسم اللہ کے الفاظ پڑھنا نہیں بلکہ کام اور موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا نام لینا ہے تاکہ اس میں مبارک سے ابتدا کرتے ہوئے کام اور موقع کا احساس آدمی کو رب کریم کے قریب کر دے، جیسا کہ سونے اور نیند سے بیدار ہونے کے وقت کے الفاظ احساس دلاتے ہیں کہ نیند اور بیداری موت اور زندگی کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے ہی ایسے ہی مرنا اور اٹھنا ہوگا۔ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے تصور ابھرتا ہے کہ بڑائی اور کبریائی اللہ کی ذات کو زیبا ہے، یہ اللہ کا مال ہے اور اسی پر کسی غیر کا نام لینے کی بجائے صرف مال کے حقیقی کا نام ہی لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہی حکم دیا گیا کہ ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ سواری پر سوار ہوتے ہوئے لفظ سبحان اللہ جی سے دعا کا آغاز کرتے ہوئے یہ خیال آنا چاہیے، جس مالک نے اس کو میرے تابع کیا ہے مجھے اس ذات کبریا کا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ سواری کو حاصل متی کرنا میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب سورۃ نحل میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ثابت ہے کہ موقع کی مناسبت سے ہر کام کا آغاز رب کریم کے مبارک نام سے ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہوئے احساس پیدا ہو کہ جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے بھی جائز ہے یا نہیں۔ اگر کام حرام اور ناجائز ہو تو مومن کو اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کام سے باز آنا چاہیے۔ جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے سے آدمی کا عقیدہ تازہ اور پختہ ہو جائے گا۔ اس کام کی ابتدا رحمان اور رحیم کی مہربانی کا نتیجہ ہے اور اسی کی تکمیل میں اس کے کرم کا صلہ ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں میرا رجحان ان دلائل کی طرف ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہر صورت کا حصہ نہیں، اس سے صورت کی ابتدا ہونے کے ساتھ دو صورتوں میں فرق کا پتہ چل جاتا ہے۔ البتہ سورۃ النمل کی آیت 30 ہونے کے علاوے سے یہ قرآن مجید کا جز ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے جہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورہ فاتحہ کی قرات کر لو تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ یہ ام القرآن، ام الکتاب اور بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیات میں سے ایک ہے۔ آگے ہے اسم اللہ کی خصوصیت۔ اللہ کا نام صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات کو زیبا اور اس کے لیے مختص ہے۔ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس مبارک میں اوصاف خود ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ کائنات میں انتہا درجے کے کافر، مشرک، بدترین باغی انسان گزرے ہیں اور ہوں گے، جن میں اپنے آپ کو داتا، مشکل کشا، موت و حیات کا مالک کہنے والے حتیٰ کہ کہلوانے والا بھی ہوگا، اور مگر اس نام کی جلالت و ہیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کہلوانے کی کوئی جرت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ مکے کے مشرک اپنے بتوں کو سب کچھ مانتے اور کہتے تھے، لیکن وہ بتوں کو اللہ کے کہنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہی انسان کا ازلی اقرار اور اس کا فطری آواز ہے، جس بنا پر ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اسم مبارک اپنے آپ میں خالقیت، مالکیت، جلالت، رحمان کا یعنی ابدی اور سرمدی تصور لیے ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام 2697 مرتبہ آیا، یعنی 2697 مرتبہ آیا۔ ایمان کی تازگی کے لیے چند مقامات تلاوت کیجیے۔ اللہ ہی خالق ہے، سورۃ زمر کی آیت ہے۔ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ ہی اقتدار و زوال اور عزت و ذلت کا مالک ہے، اللہ ہی حاکم و مطلق اور خالق کل ہے، اللہ ہی مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اللہ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے، اللہ ہی غیب اور ظاہر کو جانتا ہے، اللہ ہی موت و حیات پر
اختیار رکھنے والا ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی مومنوں کو دوست ہے، اللہ ہی کفار کو گھیرنے والا ہے، اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی یہ جو ساری خصوصیات اللہ ہی کی ہیں۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو صرف اس کے یہ جو مین باتیں تھیں، اہم پوائنٹس تھے، وہ میں نے بتائے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم نیکسٹ لیسن میں نا سورۃ فاتحہ شروع کریں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے اور صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔